अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत इस वक्त मामला अब APC में जाना है या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी जो इजलास है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, वो तलब कर लिया गया है। उस पूरे सिलसिले में जाहिर है अब नेशनल एक्शन प्लान 2 की भी तजवीज़ है। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि बात करें कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है क्या, सियासी मसला है, मुआशी मसला है या दहशतगर्दी, जिसका एक थ्रेट हमें आंखों में घूर रहा है और रोज़ बरोज़ उसकी जो ग्रेविटी है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या उसको सियासी बनाया जा रहा है, सियासी रंग दिया जा रहा है, या फिर कुछ लोग जो दूसरा एक व्यू रखते हैं, एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, वो ये है कि सियासत में दरअसल प्रॉब्लम्स हैं और उसी की वजह से उसका जो एक कॉन्सिक्वेंस है वो दहशतगर्दी की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। और चूंकि वो प्रॉब्लम्स, सियासी प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं हो रहे, तो इसलिए ये एक रेपरकशन है जिसका हमें सामना है। असल हकीकत क्या है, दोनों इतराफ़ के जो ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, जो कि अपने अपने सपोर्ट में बहुत मुस्तहकम आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और मामले को कौन सियासी बना रहा है, इसके भी थोड़ा हकीकी इसके अंदर इस बात में झांकने की कोशिश करेंगे। क्या वाक़तन PTI प्रो BLA है या उनके बारे में ऐसे कोई तासुरात हैं? सोशल मीडिया की ट्वीट से जो जोड़ा जा रहा है PTI को और BLA के सपोर्टर के तौर पर देखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, उस इल्ज़ाम को भी हम लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। और दूसरा PTI की जो डिमांड है, जो कि हुकूमत को कह रहे हैं कि आप सियासत दर सियासत कर रहे हैं, आप तमाम अपनी एनर्जीज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमें दीवार से लगाने में लगा रहे हैं और इसी की वजह से आपका फोकस दरअसल नहीं है, यहाँ पे आपका फोकस डिविएट हुआ है। इसमें इस बात में इस अपोजिशन के बहुत संगीन इल्ज़ाम में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कितना वजन है, इसके ऊपर भी एक हकीकी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि बलूचिस्तान से भी जो व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत लर्नड तरीन जो वहाँ पर हॉर्सेस माउथ का एक दर्जा रखते हैं, उन बड़े डेकोरेटेड सियासतदानों से आज हम लें और उनसे मांगें। तो खैर फौरी तौर पे आज मैं विदाउट फर्दर अडू अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जिससे हम लोग शुरुआत करते हैं वो है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, क्योंकि इसको PTI वाले कह रहे थे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब जब तक नहीं होंगे तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, पॉइंटलेस है। उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रिएक्शन दिया है और वो देखिएगा उन्होंने क्या कहा है। आज ही उनका रिएक्शन, गर्मा गर्म ताज़ा रिएक्शन, वो देख लेते हैं, फिर मैं मौजूद अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराती हूँ। PTI आए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आए, गैर मशरूत तौर पे आए। कल परसों उन्होंने कहा जी उसको रिहा करें, पेरोल पे रिहा करें, उसको लेके आए, एक्सेप्टेबल नहीं है। पेरोल पे उनको लाना इमरान खान साहब को, ये डिमांड एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बहरहाल आए, उनको 100 बिस्मिल्लाह और उनको खैर मकदम भी है उनका एज़ पर ख्वाजा आसिफ साहब। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के तमाम तर जो लीगल मैटर्स हैं वो बड़े रेलिवेंटली आजकल देखते हैं और बहुत क्लोजली जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है जो जेल इंतज़ामिया और अदालती जो तमाम मामला है, पिवटल उसमें किरदार है फैसल साहब का, चौधरी साहब का। वेरी वार्म वेलकम आपको। मेजर खुरम हमीद रोखड़ी नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बात में। बहुत एक बेबाक व्यू हैं और तमाम मामले पे सियासत हो और सिक्योरिटी पैराडाइम हो, इनको बहुत क्लोजली देख रहे हैं सिंस स्पेशली द पास्ट 2 years और एक बहुत मुनफरद राय है आपके लर्नड ओपिनियंस के साथ। आप भी तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ। वेरी वार्म वेलकम सर टू यू टू, बहुत खैर मकदम। और नाज़रीन शॉर्टली विल आई थिंक बी जॉइंड बाय डॉक्टर मालिक बलोच साहब विच इज़ हु इज़ एन अथॉरिटी ऑन बलूचिस्तान मैटर्स। उनसे भी हम लोग जानेंगे इस तमाम बात में कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्योंकि PMLN क्लेम करते थे कि जब हमारा दौर था 2013 में, जब मियाँ साहब आए थे, उन्होंने मालिक साहब को एज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो एक बहुत बड़ा रिकन्सिलिएटरी प्रोसेस में एक कदम था। वाकई ऐसा था? और फिर अगर ऐसा था तो व्हाट वेंट रॉन्ग, ये भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। आमिर इलियास राना साहब नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, अपने तमाम तर ओपिनियंस के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी लर्नड राय भी हमें बताएंगे इस पूरे मामले पे। आपको भी बहुत खुश आमदीद आमिर साहब। बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। फैसल साहब, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की बात आपको सुना दी है, योर फर्स्ट रिएक्शन। देखिए मोना, बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आती है। इस अंदोनाक वाक़े और बलूचिस्तान और KP की जो दहशत गर्दी से मुतालिक सूरत हाल है, वो सूरत हाल किसी भी पाकिस्तानी के लिए खुशाइंद नहीं है। पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें, चाहे BLA हो या TLP हो, जिस तरह से वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जिस तरह से उनकी फंडिंग हो रही है, हमारे लोगों को शहीद या TLP TTP सॉरी TTP, ये जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर बैरूनी दुश्मनों से मदद लेके, ये तो सब कुछ यहाँ है।
اور ان کی سیاست بھی جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی فیلیئرز ہیں جو یہاں پہ ہمارے دوران ہیں ان چیزوں کو رکاوٹ کرنے کے، ان کا کردار اس سارے معاملے میں کیا ہے؟ حکومت کی خواجہ آصف صاحب ہوں، طلال چودھری ہوں یا کچھ اور لوگ ہیں، ان کا تو ایک مشن ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو، پاکستان میں نارملائزیشن نہ ہو، کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں اس کیوس کے. اس وقت صورتحال بلوچستان میں اس طرح کی ہے کہ ہمیں آج نوشکی کا واقعہ ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ہونے والے چند واقعات میں سے ایک ہے. اس ساری صورتحال کو ہم بطور قوم کیسے نبردآزما ہونا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی معاملہ صرف نہیں، کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ تمام پاکستان کا معاملہ ہے اور اس کو اسی نظر سے دیکھنا پڑے. پھر آپ اس کو سیاست میں جو رنگ رہے ہیں، جو آپ پہ الزام ہے، اس میں مونا بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں نا، دو ایلیمنٹس ہیں. ایک اینگل ہے سیکیورٹی کا اینگل ہے، جس کو آپ سیکیورٹی کے اینگل سے دیکھیں گے. پولیٹیکل اینگل آپ کسی بھی چیز کا نکال نہیں سکتے. دیکھیے جو سیاسی عدم استحکام ہے بلوچستان میں، کہ خاص کر کے پی میں بھی ہے، کیونکہ کے پی میں بھی ٹیررزم ہے نا، اور اس کی بات یہ ہے کہ وفاق میں بھی ایک سیاسی عدم استحکام. اس سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کی سنجیدہ کوشش آپ کو حکومت کی طرف سے نظر نہیں آئی. دیکھیں حکومت کی پالیسی ہے کیا. میں اس کو سیاسی، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو آپ ہمیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ ایشو کریں تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. میں بذات خود یہ چاہتا ہوں، میرے خیال میں ہم لوگ جتنے آج بھی پینل میں موجود ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں. یہ غداری کے جو معاملات ہیں، یہ مطلب یو آر کیٹیگوریکلی سیئنگ، آپ کی انٹرپریٹیشن یہ، آپ بی ایل اے کے سمپتھائزر نہیں ہیں، آپ نے کیونکہ انیشل ریمارکس میں ان کو کنڈیم کیا ہے. نہیں، میں نے تو کبھی بھی دیکھیں بی ایل اے میری پارٹی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی میں سے گور خان کا یا ہمارے آفس ہولڈرز جو ہیں ان کے بیانات کو نظر انداز کر کے کوئی آپ رینڈملی اکاؤنٹ اٹھا لیں اور اس کے اوپر بلیم شیم کرنا شروع کر دیں، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. بالکل نہیں. تو سیاسی معاملے کو سیاست زدہ حکومت کر رہی ہے. ہماری طرف سے جب بھی پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہوگا، ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور ہم پاکستان کی اس فوج کے بھی حمایتی ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. ہمارے لڑکے شہادتیں دے رہے ہیں، پولیس ہو، لیویز ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، یہ سارے بچے جو ہیں یہ ہمارے ہیں. اور یہ عمران خان صاحب نے اپنے لیٹر میں جو آرمی چیف کو لکھا، اس کی پہلی بات یہ کی کہ فوج بھی ہماری ہے اور ہمارے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں. اس میں کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس میں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی. تو بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے اس پہ سیاست کھیلنی ہے، پارٹی کھیلنا، تو وہ کھیل لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بطور پاکستانی، بطور ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، پاکستان کی سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا ایک عام شہری، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری حکومت کی افغانستان کے ساتھ پالیسی کیا ہے، میرے اسٹیبلشمنٹ کی وہ پالیسی کیا ہے، اور ہم فورن پالیسی ہماری مطلب یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی آفیشل والے اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی رینڈم اکاؤنٹ پی ٹی آئی آفیشل سے کون سا ایسا اکاؤنٹ ہے جس پہ اعتراض ہے؟ آپ دیکھیں نا، وہ جو آرمی چیف کی تصاویر وغیرہ لگا کے اور تنقید، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. نہیں، ابھی اگر آپ جعفر ایکسپریس کے معاملات سے جی اس پہ بھی ہوا تھا، اس میں کہا تھا یہ ایجنسیاں جو ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہی ہیں تو پھر یہ تو ہوگا. دیکھیے وہ ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے. آپ دیکھیے یہ بات بالکل ہے. میں دیکھیں پی ٹی آئی آفیشل سے جو کوئی چیز آتی ہے یا اپنا ہمارے آفس ہولڈرانس جو ہیں، آپ ان کو، آپ گور صاحب کے بیانات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بالکل نہیں کر سکتے. آپ سلمان راجے کی یا وقاص کی، ان کے بھی تو اسٹیٹمنٹ ہے نا، آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو ایک گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیے خود بھی برڈن ہے، وہ ہر ان کے اقدامات کی جو برڈن اٹھانا پڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی ان کی کارکردگی زیرو ہے. I'll take it across. اور بہت دلچسپ بات ہے فیصل صاحب، چونکہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، جبکہ مطلب بات کیوس کے جو پولیٹیکل کیوس کے بینیفیشری ہیں نون لیگ. اور اگر سیکیورٹی کیوس ہے، یہ حالات ہیں، تو وہ تو ان کے اوپر آ رہا ہے، وہ تو اس کا ملبہ اٹھائیں گے. لیکن خرم صاحب، میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر مالک، اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سچویشن ایک بتا پائیں کہ آپ کے خیال میں پرابلم کیا ہے حقیقی طور پہ، آپ کے بے باک ویوز کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اس پہ کیا. جب میاں صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ کو چیف منسٹر بلوچستان آپ رہے، انہوں نے عوامی نمائندگی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا درجہ دیا،
اور یہ کہتے ہیں ایک ہماری ریکنسیلیٹری پروسیس میں میاں صاحب فرماتے ہیں ہمیشہ, عامر صاحب ول بیئر ود می آن دس, انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے ریکنسیلیٹری پروسیس میں ایک بہت بڑا قدم تھا. واقعتاً ایسا تھا کہ انہوں نے ایک اچھا ریکنسیلیٹری پروسیس میں قدم اٹھایا, اور اگر تھا تو پھر کیا غلطی کیا ہو گئی, ابھی کیا غلط ہے؟ شکریہ جی. میں پتہ نہیں ہے میں کہاں سے شروع کروں, یہ داستان لمبی ہے. یہ بلوچستان میں جو یہ جنگ شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, بلوچستان تو 77 سے لے کر 2002 تک تو بالکل پرامن تھا. 35 سال ہم بالکل پرامن رہے. جو لوگ جو ہے نا ملیٹنٹ ہیں وہ تو سارے جو ہے نا اسمبلیوں میں بہت سے لوگ تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ مشرف صاحب نے نواب اکبر بگٹی پہ حملہ کیا, پھر اس کو شہید کیا, اور اس سے ہمارے نوجوانوں میں ایک ریئیکشن آ گیا. تو دیکھیں نا, جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی, جنگ روز بروز بڑھتا رہا, اور اسلام آباد یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لو انٹینسٹی ایک وار ہے, اس کو جب بھی چاہے ہم کرش کریں گے. تو ہم نے اس وقت کہا کہ جی یہ آپ کرش کرنا چھوڑ دیں. بلوچستان میں جنگیں ہوئی ہیں, پھر مذاکرات ہوئے ہیں. تو میاں صاحب نے اس وقت آل پارٹی کانفرنس بلایا, اور جس میں چیف آف آرمی اور سیکورٹی اداروں کے نمائندے تھے. تو سب نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں, آپ جا کے ملیٹنٹ سے بات کریں. بلکہ ہم نے تو آتے ہی, جب میاں صاحب نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا, آتے ہی میں نے ایک کتاب بلوچستان کے واٹ از دی وے فارورڈ آف بلوچستان, پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل پرابلمز کیا ہے, تو یہ ہم نے جا کے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے دی کہ بھئی بلوچستان کے مسئلے کیا ہیں. تو اس پہ ہم نے کافی جو ہے نا, ان لوگوں نے, جب ہم بہت ڈسکشنز میں ڈیپ پہ چلے گئے, تو میں نے کہا آپ مجھے اختیار دے دیں, میں بالکل جو ہے نا چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں. تو مجھے جب اختیار دیا گیا, جو ان کے جو ہے نا کارڈ ہولڈر تھے, میں نے ان کے کارڈ ہولڈر کو سیکورٹی اداروں کے پکڑنا شروع کیا, اور جو جتنے لوگوں کے پاس جو ہے نا ویپن تھا کوئٹے میں پھر رہے تھے. جب میں آیا تو عصر کے نماز کے بعد جو ہے نا آپ سریاب نہیں جا سکتے تھے, یا تربت میں یا مستنگ میں یا خزدار میں آپ نہیں جا سکتے تھے. تو جب ہم نے یہ آہستہ آہستہ چیزیں سیکھی تو حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. پھر مجھے جب ان لوگوں نے اختیار دیا کہ آپ جا کے بات کر لیں, میں چلا گیا. ایک ٹیم ہم نے بنائی, نواب اپنا شاہوانی صاحب جو شاہوانی قبیلہ کا نواب تھا, ایک ہم نے سردار کمال خان کیا بنایا, خالد لانگو, میر خالد لانگو اور کبیر محمد شاہی, ان لوگوں نے جا کے خان افقلات صاحب سے بات کی, میں نے جا کے برہنک صاحب سے بات کی. چیزیں بہت بہتر ہوگی, اور ہم تو بہت خوش ہو گئے. میں نے آ کے بات کی, کیونکہ میں تو برج کر رہا تھا, تو میں نے جا کے پی ایم صاحب کو کہا, میں نے کہا صاحب یہ لوگ نواب برہنک صاحب اور اس کے کچھ لوگ ہیں, دے آر ریڈی فار اے ٹاکس. تو اس نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کی کیا ہم نے 2 کنڈیشن رکھے تھے. نمبر 1 کہ آپ پاکستان کی سیکورٹی کو چیلنج نہیں کریں گے, اور پاکستان کے 73 کے کانسٹیٹیوشن کو مانیں گے. وہ لوگ مان گئے, اور ان کے بہت عوامی قسم کے ڈیمانڈ تھے جن کو میں بھی پورا کر سکتا تھا. تو مجھے پی ایم صاحب نے کہا کہ جی اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ اینڈ کانگریچولیشنز. میں نے کہا جی کانگریچولیشن تو آپ کو کہ آپ نے مجھے اختیار دیا اور مجھے سی ایم بنایا. آپ کی وجہ سے جو ہے نا میں بااختیار ہو کے چلا گیا. تو پھر مجھے کہا آپ جا کے چیف آف آرمی کے دو. تو جب میں گیا تو وہاں کا سارا ہرارکی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ جی میں اور جنرل قادر صاحب تھے, جو ہمارے بلوچ صاحب جنرل ہے, لیفٹیننٹ جنرل قادر بلوچ صاحب. تو جب ہم گئے کہ جی وہ لوگ راضی ہیں, بات چیت کرنے میں تیار ہیں, تو
تو میں نے محسوس کی کہ جی وہاں پہ دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مذاکرات ہونا چاہیے, ایک رائے یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہونا چاہیے. تو جب ہم نے اس کو بریفنگ وغیرہ دے دیا تو یہ بڑا انفارچونیٹلی ہو گیا کہ جن کی رائے تھی کہ مذاکرات نہیں ہونی چاہیے وہ پریویل کر گیا. اور میں تو پھر مجھے 15 دسمبر کو ہم کوئی اگست کے مہینے میں گئے تھے, کوئی 8 اگست کو, 8 اگست 2015 کو. تو مجھے جو ہے نا جو مری معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق 15 دسمبر کو میرا چھٹی کی, اور وہ جو ایک بہت بڑا کامیابی تھی جو ہمیں نصیب ہو رہا تھا, 60-70% جو ہے نا انسرجنسی کو جو ہے نا ختم ہونا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے آئی تھنک بہت اہم انکشاف کیا ہے یہاں پہ کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک میاں صاحب کی طرف سے گو اہیڈ تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں فوج کے لیول پہ 2 رائے تھیں, لیکن وہ رائے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے وہ پریویل کر گئی. اور یہ ظاہر ہے یہ ایک اہم چیز ہے جس کو آپ نے خود وٹنس کیا کہ جہاں سے پرابلمز obviously پھر دوبارہ ہوئیں. خرم صاحب کین یو رسپونڈ ٹو دس؟ آپ اس کا فرما سکتے ہیں, اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ حکومت اس وقت اس پورے کیوس کی بینیفیشری ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بینیفیشری جب گھر کے اندر ایشو ہو یا گھر کو آگ لگی ہو تو آپ یہ کہیں کہ فلانا بھائی بینیفیشری ہے, نہیں, یہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ صورتحال ڈاکٹر صاحب نے ایک طرف جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ سر اس میں میری جو تجربہ ہے, میرا جو وہ ہے, پاکستان کے پولیٹیکل جو سیکشنز ہے, میں مسلم لیگ کی کہتا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کہتا ہوں, ان سب کی رائے یہی ہے کہ ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے اور ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. یہ مذاکرات ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, مذاکرات ہونا چاہیے. کم از کم ان دونوں پارٹیوں کو تو میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ وہ بہت اہم آپ نے انکشاف کیا ہے سر. یہی میں بات چاہتی ہوں کہ آگے بھی ہم لے جائیں, یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے. خرم صاحب پلیز. دیکھیں مونا جو ہے نا, پرانے ٹرائبل کلچر کے لیڈرز ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, مزید اور ہیں, ان کی حیثیت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ جو ویو ہے, ریسنٹ جو ویو ہے, وہ ان مشران یا ان ٹرائبل چیفز کے اختیار سے باہر کا کام ہے. باقی ایک وقت تھا کہ ان کی وقت تھی وہاں پر اور ان کی بات سنی جاتی تھی. آج بھی ان کی بات سنی جانی چاہیے. اب نہیں سنی جاتی؟ آج بھی سنی جانی چاہیے اور سنی جاتی ہے. وزندار آدمی ہمیشہ وزندار ہوتا ہے اپنے مقام کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ. آپ نے اس لیے ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلایا ہے. بلوچستان میں ایسے مضبوط کردار موجود ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی گورنمنٹ آگے جائے گی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تو وہ اس کے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گے. یہ تو ایک چیپٹر ہو گیا. یہ جو ریسنٹ ویو ہے یہ ہے دوحہ ایکارڈ کے بعد, جب ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آ جاتی ہے امریکہ کے اندر اور افغانستان میں ایک نیا کیوس شروع ہوتا ہے اور جب چلا جاتا ہے امریکہ واپس. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بی ایل اے کو یا جو بھی اس طرح کی موومنٹس تھیں ان کو آپ انڈیا کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا نہیں دیکھتے تھے را کے ساتھ کہ اس کی پراکسی ہو کر را کے ایجنڈا کے اوپر وہ کام کر رہے ہوں, جو آج آپ فلی دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی کام, جب کوئی بھی واردات ہوتی ہے تو را کے جو اکاؤنٹس ہیں انڈیا میں وہ اس کا پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ ہم یہ کام کرنے. بٹ سر آئی تھنک بی ایل اے تو پہلے سے ہی را کا ہی ایک وہ تھا, آپریٹو تھا. شواہد کے ساتھ آج آئی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ مطلب اتنا obvious نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ ٹرائبل جو لیڈرز تھے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی, not all of them, کچھ خاص پٹی میں ان کو وہ سپانسر کر رہے ہوتے تھے یا سافٹ ان کا امیج تھا ان کے بارے میں, یا قوم قبائل کے اندر یہ چیز چلتی ہے. کریکٹ. یہ والی کہانی علیحدہ ہے, یہ تو معاملہ ہی علیحدہ ہے. ان کے ہاتھ سے تو نکل گیا سارا کچھ, نہ ٹرائبل لیڈرز کے ہاتھ میں کچھ رہا, نہ ٹرائبل لیڈرز کی بات کی اہمیت رہی, نہ ان کو وہ یہ جو گروہ ہے وہ اہمیت دیتا ہے. گورنمنٹ ان کو اہمیت دے گی, یہ نہیں ہے کہ یہ غیر اہم ہے, یہ اہم ہیں. ان کی آواز بھی اہم ہے, ان کا کردار بھی اہم ہے. اب اس خاص واقعے کو آپ جوڑیں, ان کا ایک ملیٹنٹ کمانڈر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو ایک پھینکتا ہے, اپنا وی لاگ ٹائپ کر کے پھینکتا ہے, جس میں اس بی ایل اے کا اس واقعہ سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں ہم گوادر نہیں بننے دیں گے, ہم پاکستان کو اور چائنا کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ ہم تمہارا گوادر یہاں نہیں بننے دیں گے. آپ نے آغاز میں کہا
کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ کی معاشی اقتصادی ترقی اور آپ کا لا اینڈ آرڈر. فیکچول چیز بھی یہی ہے. آپ معاشی ترقی کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، تو یہ کیوس اور کرائسس ختم ہوں گے، اور ساتھ آپ کا لا اینڈ آرڈر بہترین ہوگا. اب اس معاشی ترقی کو روکنے کے لیے یہ جو کاروائیاں شروع ہیں، ناٹ اونلی ان بلوچستان، آپ چلے آئیں، آپ کراس کرنے لکی مروت، آپ جہاں مرضی چلی جائیں آل اوور. اور اب انٹرسٹنگ اور ایک ڈینجرس چیز یہ ہوئی کہ وہ جرائم پیشہ افراد جو قتل، بھتہ، نارکوٹکس، وہ گینگز، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ڈیپ سرجری کے بغیر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا آپ سمجھانے جائیں گے تو سمجھ جائیں گے. ڈیپ سرجری میں سارے لوگوں کو اکٹھا کریں، وہ یہی ایک گلا کر رہے ہیں کہ نہیں، اکٹھا کرنا چاہیے اور ہوں گے. یہ آئی ایم پریٹی شیور کہ گورنمنٹ جو ہے تمام وزن والے لوگوں کو، چاہے ڈاکٹر عبد المالک ہیں، چاہے دیگر لوگ ہیں، چاہے رئیسانی ہیں، بگٹی صاحب کی تو اپنے بیٹے گورنمنٹ کے اندر پوتے ان کے شامل رہے، آج بھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہیں، منسٹرز بھی رہے. ایشو یہ ہے کہ یہ فیس ہم کر لیں گے، اس کا علاج بھی ہو جائے گا، اور جب علاج کرنا چاہے ریاست اور ریاست متحد ہو تو علاج ہو جاتا ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کی ایڈوکیسی اور ان کے پروموٹرز، جس کا اشارہ آپ نے چودھری صاحب کی طرف پہلے کیا، چودھری صاحب will straight away deny this thing. کیوں؟ because he is for this کہ یہ دہشت گردیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ڈینائی کر دیا، لیکن آپ کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، جو آپ کا بانی تحریک انصاف کا ہینڈل ہے، وہ ڈینائی نہیں کر رہا، وہ اس کو مزید بھڑکا رہا ہے. اور جو بچہ رہ رہا ہے لکی مروت میں، میاوالی میں، کوہاٹ میں یا دیگر اضلاع کے اندر، وہ انسپائر ہو رہا ہے ان انڈین ہینڈلر سے اور انڈین ہینڈل سے جو ان کی پارٹی میں آپ کے اور میرے نام کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. لاکھوں کی ان کی، یہ کہتے ہیں گھوس پیٹی ہے کہ گھسے ہوئے. میں ایک چیز پوچھ لیتی ہوں جی، میں دوبارہ آتی ہوں چونکہ ہم بریک سے پہلے ایک راؤنڈ مکمل کر لیں. عامر صاحب اوور ٹو یو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فیصل صاحب نے کہا ہے مجھے تھوڑا سا نہیں، مجھے آپ دے دیں گے کیونکہ مجھے پھر کسی میٹنگ میں جانا ہے. جی مالک صاحب، میں مجھے اجازت دیجیے گا، میں عامر صاحب کی صرف بات سن کے ایک بریک پہ جا کے آپ کی طرف اگر آ جاؤں، صرف مجھے آپ 5 منٹ کی اجازت دے دیں اگر. کیونکہ میں جو ہے نا یہاں جو بول رہا تھا، ہم نے کیٹیگری کے لیے میں کہتا ہوں، ایک منٹ، میں کیٹیگری کہتا ہوں کہ ہم بلوچستان میں آپریشن کے حق میں نہیں ہے. ہم کبھی بھی آن بورڈ نہیں ہوں گے آپریشن کے حق میں. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جو حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو ہم آن بورڈ کریں گے، ہم آپریشن کے کبھی نہ حق میں تھے نہ حق میں ہوں گے. بتائیں، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے ڈاکٹر مالک بلوچ کی. عامر صاحب اب کیا کریں گے آپریشن کے حق میں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ نہیں ہیں، نہ ہوں گے، اور سٹیٹ تو آپریشن کی طرف میرا خیال ہے اندیا دے رہے ہیں. ابھی آپریشن تو ہو رہا ہے 20 سال سے. پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں. آج اختر مینگل صاحب کا یہ ٹویٹ تھا، تو پاکستان تو لفظ تان ہی بلوچستان کے لیے ہے، لہذا ایک بات تو چھوڑ دیں. لیکن جو بات آج سرداروں میں، جن میں ڈاکٹر عبد المالک ان سرداروں میں نہیں آتے جن کی میں بات کرنے لگ رہا ہوں، یہ عام آدمی کی حیثیت سے اٹھ کے آ کے قوم پرست لیڈر ہو کے ان کو نواز شریف نے وزیر اعلیٰ اس وقت بنایا ان کی پارٹی کی عددی اکثریت کی بنیاد پہ، جیسے اختر مینگل کو 97 میں بنایا تھا اور بعد میں جان جمالی نے ریپلیس کیا اور ان کو ثناء اللہ زہری نے ریپلیس کیا، اور ان کو ریپلیس کرا کے بی اے پی میں ہماری اس وقت کی فوج لے کے چلی گئی. جنرل راحیل شریف اینڈ کو اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان سب کو عمران خان سمائے ہوئے تھے کہ اس وقت تجربہ پاکستان کے لیے عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں جو آج ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. اچھا، اب جتنے سردار ہیں جو آج سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے کہ ان سب کی پوری دنیا میں محلات ہیں، ان کے قافلے چلتے ہیں سیکیورٹی گارڈز کے، یہ پیسے سٹیٹ دیتی تھی. جب ڈاکٹر شازیہ کا کیس ہوا بگٹی، ڈیرہ بگٹی میں گیا وہاں، تو سوئی شہر میں جہاں سے یہ گیس نکلتی ہے وہاں گیس نہیں دی گئی تھی. وہاں گھوڑے بنتے تھے نواب اکبر بگٹی مرحوم کے. بالکل ان کے ساتھ زیادتی کی جنرل مشرف نے ان کے خلاف آپریشن کر کے. وہ بڑے سردار تھے، میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم جو پی ایم تھے، انہوں نے اس کام سے انہیں روکنے کی از حد کوشش کی اور وہ بار بار سمجھاتے تھے کہ یہ وہ سردار ہے جو پرو پاکستان ہے اور باقی سب کو دبا کے رکھتا ہے، پاکستان سے صرف پیسے لیتے ہیں. اور جنرل مشرف نے ایز چیف ایگزیکٹو جو معاہدے کیے تھے، میں وہ پیسے دینے جاتا ہوں جب وہ ڈیرہ بگٹی جایا کرتے تھے. میری اس وقت بات ہوئی تھی ان سے کہ یہ بلوچستان کو باندھنے والے ہیں. وہ خود میر ظفر اللہ خان جمالی، جعفر خان جمالی کے بھانجے، پاکستان بنانے والے، پاکستان کو لے کے چلنے والے، فیلڈ مارشل کے خلاف چلنے والے لوگ تھے. آج ان کے بھانجے جان جمالی موجود ہیں جن کو الیکشن میں ہرا دیا گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ڈاکٹر عبد المالک کے ساتھ بہت سمپتیز کے باوجود جو پاکستان کو جلائیں
اور وہ کہیں کہ چائنا بھی چلا جائے, یہ قابض فوج چلی جائے, ان کے خلاف آپریشن حق بنتا ہے پاکستان کا. وہ عام آدمی کی رائے ہے کہ اسے راستہ دیا جانا چاہیے. آپ مذاکرات کریں, الگ کریں, لیکن جو ملیٹنٹ ہو چکا ہے, جو پاکستان کے خلاف اپنا جھنڈا اٹھاتا ہے, اپنا آئین بنا کے پھرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم انڈیا سے ہاتھ ملائیں گے, وہ دوسری طرف جاتے ہیں, تو پہلے آپ ان کو دبائیں گے, پھر جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے راستے کی طرف لائیں گے. یہاں پہ جتنا مرضی امن لے آئیں, جتنے بڑے سردار ہیں اتنے بڑے پاکستان سے پیسے کھا کے نکلے ہوئے ہیں. ہاں, آج اگر آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے, بالکل شہباز شریف صاحب کو, پی ایم ایل این کو, زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو ان سب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. ڈاکٹر مالک کو اگر مجھے بالکل صحیح یاد ہے تو ڈاکٹر مالک ابھی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی آئے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, ان کی رائے کو نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی یہ غلط رائے دے رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو وہ ٹھیک ہے, یہ ان کی رائے ہے, یہی بلوچستان کی رائے ہے. عام بلوچستان کے پختون کی بھی رائے ہو سکتی ہے, بلوچ کی بھی ہو سکتی ہے. اور آپ کی رائے کیا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں, میرے خیال ہے آپ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جو لوگ ملیٹنٹ ہو گئے ہیں ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں میں نے بڑی کلیئرٹی سے کہا ہے کہ جو ملیٹنٹ ہو گئے, اگر اب آپ ان سے بات چیت کرنے جائیں گے, آپ کو وہ اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آپ اگلا مرحلہ لا سکیں گے. آپ سے اتفاق کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. جس طرح ٹرین کو جہاں کیا اور اس کو ہم نے گھیر کے مارا, ان کے جو لوگ ملیٹنٹ نکل گئے تھے, ان کا علاج اب صرف یہی ہے. پھر جو بات کرنا چاہتا ہے وہ کسی سسٹم میں آگے کرے گا نا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیٹ کو, جیسے ہمارے اڈیالہ میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنے لگوا کے پھر بات چیت کریں گے. نہیں ہو سکتی. آپ کو یا تو رویہ ٹھیک رکھنا ہوگا, پھر آپ بات چیت کر سکتے ہیں. آپ دبانے سے نہیں کر سکتے. اب جب آپ چیلنج کر دیں پوری دنیا میں, اور پوری دنیا آپ کو کنڈیم کرے, بی ایل اے کو امریکہ بھی کہے, یو این بھی کہے, اور پوری یورپی برادری کہہ رہی ہو کہ یہ دہشت گردی ہے, اس کے ساتھ آپ بات چیت کا راستہ جب تک وہ خود کو لاتے نہیں اس دھارے میں, کیسے شروع کر سکتے, کیسے شروع کریں گے؟ اچھا, بہت ضروری سوال ہے. آپ ان کو جا کے کہیں کہ نہیں آپ پھر ٹرین اغوا کر لیں, پھر ہمارے لوگوں کو, سویلین کو, فوجیوں کو مارنا شروع کر دیں, یہ ممکن نہیں ہے. عامر صاحب نے کہا بندوق کی نوک پہ مذاکرات نہیں ہوتے, مطلب سمپلسٹک بات یہ ہے. ان سب کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے, انہی کے ذریعے آگے بھی بڑھنا چاہیے جو قوم پرست پاکستان کے وفاق پہ یقین رکھتے ہوئے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ضروری ہے اور واپس آتے ہیں, اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, اب آپ بتائیے گا, بڑی کیٹیگوریکلی ایک رائے آئی ہے کہ جس شخص نے ہتھیار اٹھائے ہیں, عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے, بندوق کی نوک پہ کون سے مذاکرات ہوتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے, عامر رانا صاحب نے اس کو جوڑا ہے خان صاحب سے بھی. آفٹر اے بریک آن دس. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے بہت ہی اہم باتیں کی ہیں اور بہت الگ الگ کانفلکٹنگ ویوز ہیں. ڈاکٹر مالک, میں آپ کی طرف یہ معاملہ لاتی ہوں کیونکہ دو اطراف سے ویوز آئے ہیں. ابھی بریک کے دوران بھی ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے, خرم روکڑی صاحب یہ وہ کر رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یا کوئی اور کوئی گارنٹی لے گا یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان سے اب کس طرح سے بات چیت ہوگی. عامر الیاس رانا صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ گویا یہ کہ آپ پی ایم لیول پہ ابھی بھی آپ تمام چیزوں میں آپ کی بات کی, آپ کی اوپینینز کی بہت وقت ہے, لیکن ان کی گارنٹی کون لے گا, اور کیا مذاکرات ان سے بھی کریں جنہوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں, جنہوں نے نہتے معصوم شہریوں کا خون بہایا ہے, وہ مذاکرات کے قابل ہیں؟ عامر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے خلاف تو صرف آپریشن ہی آپریشن ہونا چاہیے. دیکھیں, میں تو حیران ہوں کہ آپ لوگ بلوچستان کی آپریشن کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں جن کا کوئی لاجک نہیں ہے. یہ چیزیں مشرف کے زمانے میں شروع ہوئی, کس طرح شروع ہوئی وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے شروع ہوئی ہے. نہ اس وقت سی پیک تھا نہ چائنا تھا, اب آپ لوگ اس کو سی پیک سے جوڑ رہے ہو. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت سی پیک تھا ہی کہاں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ خود مذاکرات نہیں کریں گے. یہ جو ابھی نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو قیادت گیا ہے وہ خود مذاکرات نہیں کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بندوق والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے, مالک سے تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. میں تو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں, میں پرو فیڈریشن ایک پارٹی چلاتا ہوں, پاکستانی ریاست کے حامی ہوں, میرے ساتھ تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. اگر مذاکرات کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ ہے جس کے پاس بندوق ہے. اب وہ بھی مذاکرات نہیں کریں گے. ہماری رائے نہیں تو سر وہ پہلے بندوق ترک کریں گے پھر مذاکرات کریں گے نا, یہ ایک آرگیومنٹ ہے. پلیز اس پہ اگر آپ اپنا بتا دیں. تو میری بات یہ ہے
کہ ایک دفعہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ شروع کریں, آپ اصلاحات شروع کریں, تب جا کے یہ چیزیں ڈیفیوز ہوں گے. اس طرح جو پاکستان کی میڈیا یا جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو تجزیہ کر رہے ہیں, میں آپ کو فرینکلی کہتا ہوں کہ اب اگر آپ چاہیں مذاکرات کے لیے, وہ مذاکرات نہیں کریں گے اس صورتحال پہ. باقی اگر مذاکرات کرنا ہے تو ان سے کرو, میرے ساتھ تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. تو میں تو ایک پرم جی سر, یہ کہہ بھی نہیں رہے تھے ڈاکٹر صاحب, ہر کوئی یہی بات اس میں اپنی کر رہا ہے کہ آپ سے نہیں لیکن انہی ملیٹنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے مذاکرات کرنے بی ایل اے وغیرہ, یہ مراد ہے. دیکھو نا, وہ کہتے ہیں ملیٹنٹ سے تو ہم نہیں کریں گے. آپ کون ضمانت ہے, ان کی ضمانت کون لے گا؟ میں لوں گا. میں تو ایک عام سیاسی کارکن ہوں, میں کون ہوتا ہوں ضمانت لینے کی؟ جی تو پھر سر کوئی ضمانت ہوگی, کیونکہ خرم صاحب یہ بات ابھی ڈیورنگ بریک بھی کر رہے تھے کہ ان کی ضمانت کون لے گا اگر ان سے بات چیت شروع بھی کر دیتے ہیں. دیکھیں, ضمانت اس طرح نہیں ہوتی. جب آپ چیزوں کو بہتری کی جانب لے جائیں گے. 35 سال میں کیوں جنگ نہیں ہوئی؟ میں پوچھتا ہوں. 1977 سے لے کر 2002 تک کیوں جنگ نہیں ہوئی؟ اور یہ جنگ شروع ہوئی تھی کیا سیپے کے خلاف ہوئی تھی؟ جنگ تو شروع ہوئی 2002 میں. لیکن ابھی بھی وہ بار بار چین کا ذکر اب تو ہوتا ہے کہ چین نکلے وہاں سے, سیپے ختم کریں. دیکھیں میری بات سنیں. جب ایک آپ کے جو پڑوس ہے, آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یقیناً جو یہاں پہ ایک انٹرنلی جب ہم اپنے چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ کے دشمن, آپ کے مخالفین اسے فائدہ اٹھائیں گے. اس میں دو رائے تو نہیں ہے. بالکل, یہ تو بات صحیح ہے. جنگ 2002 میں شروع ہوئی تھی اور میرے تو سامنے شروع آئے. میں تو ابھی آپ کے سامنے اگر وہ ہو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اچھا. بہت دلچسپ بات ہے ڈاکٹر مالک, بہت شکریہ, آپ نے بڑی ایک اہم ایک ڈائریکشن دی ہے اس پوری ڈیبیٹ کو. اس لیے آپ کا ویو بڑا ضروری تھا ہمارے لیے. میں ذرا ریورس آرڈر میں چلتی ہوں. عامر صاحب, آپ کی طرف یہ معاملہ لاتی ہوں. آپ نے جواب سن لیا ڈاکٹر مالک کا. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے وہاں سے, چائنا سے, سی پیک سے, کیونکہ یہ تو 2002 کی چل رہی ہے جنگ اور اسی کا تسلسل ہے. نہیں ٹھیک ہے نا, 2002 میں جنرل مشرف تھے نا حکمران, اور میں نے ابھی آپ کو اس وقت سٹارٹ بھی کیا کہ جب ڈاکٹر شادیہ کا کیس ہوا اور پھر جب نواب اکبر بگٹی کو جنرل مشرف نے کہا کہ میں وہاں سے ماروں گا جہاں تمہیں پتہ نہیں چلے گا, تو اس کے بعد جو بات میں نے جمالی صاحب کی بھی بھیا آپ کو کہی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ بلوچستان کے سردار آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے. نواب اکبر بگٹی سب کو سنبھال کے لے کے چلتے ہیں, مخالف ہوں یا حامی وہ ان سے دبتے ہیں. لیکن اس وقت ایک جنرل کی یہ خواہش تھی کہ ان کو چیلنج کیسے کر دیا گیا, وہ ایک معاملہ آ گیا تھا وہ ڈاکٹر شادیہ کے کیس کا, تو وہاں سے یہ بات بگڑی. لیکن آج آپ کو سی پیک کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا. وہ جو بی ایل اے کی پریس ریلیز آتی ہے وہ پاکستانی فوج کو قابض فوج کہتے ہیں اور کہتے ہیں چین, ان دو کے علاوہ تو وہ بات نہیں کر رہے کہ انہیں نکال دیں اور ہم حکمران ہو جائیں. آپ اس کو کیسے بھول جائیں گے کہ جو نیپال میں جا کے انڈین وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا تھا, تم بلوچستان کی فکر کرو. وہ چیلنج دے رہا تھا آپ کو وہاں پہ کھڑا ہو کے مودی. اچھا, اب آپ جہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بالکل اصلاحات اگر آپ روٹین میں شروع کر دیں گے تو وہ تو آپ کا کوئی پروجیکٹ کھڑا نہیں ہونے دیں گے نا, روزگار کے لیے, بزنس کے لیے, انڈسٹری کے لیے. تو وہ تو ملیٹنٹ بن چکے ہیں کہ ہم تو اڑائیں گے. ان کو تو پیسے ملتے ہیں, ہمارے آستین کے سانپوں سے بھی ملتے ہیں, ہمارے آس پڑوس میں دوست اور دشمنوں سے بھی ملتے ہیں. ان کی تو پکی ڈکی نوکریاں لگی کھڑی ہیں. عام بلوچستان کے عام آدمی کو یہی لوگ ان کو کئی ہزار روپے دے کے سائیکل پہ بم رکھوا کے بتا دیا کرتے تھے. جام یوسف مرحوم سے میری بات ہوئی, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی اتنا فاصلہ ہے آپ کو, اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ سڑک بنی ہے تو سینکڑوں کلومیٹر دور سے پانی لا کے اس سڑک کے لیے وہاں پہ ہمارے فوجی جوان آتے تھے, ان کو یہ مارتے تھے, پکڑتے تھے. پھر ایک رست کا بنا ہے کہ گوادر کو بھی چلانا ہے, آپ کو دوسرا بھی چلانا ہے, سیکیورٹی بھی کرنی ہے. یعنی آپ مالک صاحب سے اتفاق یہ ضرور کر رہے تھے عامر صاحب, آپ نے کہا ہے 2002 کی جنگ.
لیکن یہ کہ اب جو اس کے اندر چین اور سی پیک کا ایلیمنٹ آ گیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جہاں انڈیا کھل کے آپ کو بتا رہا ہے جو یہ ٹرین والا حادثہ ہوا جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی, آپ یہ دیکھیں کہ اس کو انڈین میڈیا اس طرح چلا رہا تھا جیسے وہ لائیو سیٹلائٹ سے کور کر رہا ہے, اور اس کو پاکستان کے اندر بالکل ایسے ہی, بلکہ بی ایل اے میرا بہت اتفاق ہوا ہے تمام پلیٹ فارمز پہ بالکل پورے کرائسس کے دوران بی ایل اے کی ان کو وہ لے کے چل رہے تھے. ہمارے یہاں اس بات پہ سوچتا ہی کوئی نہیں ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ اس کو دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا. اچھا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے عرض کرتی ہوں, آپ تمام حضرات سے بات کرنا چاہتے ہیں. مہران مری صاحب کا آپ سب کو علم ہوگا, مہران مری صاحب نے وجاہت سعید صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب آئے نا تو ہم سب کو ملا لیں گے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے, میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں, مطلب اس سے بھی کہ کیا اس کا ایک امپریشن جاتا ہے, بٹ ویل ڈسکس اباؤٹ اٹ. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب اوور ٹو یو. اب یہ آپ نے بات, یہ جو مہران مری صاحب کے حوالے سے ایک ان کی بات ہے کہ خان صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, اور وہ واحد لیڈر ہیں جن کے تحت یہ مطلب ایون ملیٹنٹس بھی ریکنسیلیٹری پروسیس میں آ سکتے ہیں. اور ابھی عامر الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ بھی وہی ان کا طریقہ ہے, وہی ہے کہ آپ لوگ بھی ایک بندوق کے نوک پر یا تھریٹ کر کے آپ کہتے ہیں نیگوسیشنز کر لیں. دیکھیے بات پہلی تو یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے اس کو بلوچستان کے جو سیاسی لیڈران ہیں, جو زعماء ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں, اور تمام پارٹیز وہاں پہ موجود ہیں. تو ان سے آپ کو ای پی سی میں صلاح مشورہ ضرور کرنا چاہیے. نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کے بعد وہاں پہ ایک حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف ہینڈ ہوئے. پھر مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھیے چیزیں جو ہیں, جب ایک موومنٹ یا ایک تحریک شروع ہوتی ہے یا ایک ایسے معاملات جو سیپریٹسٹ ہیں یا وہ پھر ان چیزوں کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے آپ اگر صرف سٹک پالیسی رکھیں گے تو وہ تو کام نہیں آنے والی. وہ تو ابھی تک آپ نے کیا, ابھی تک آپ نے تمام تر اپنی مائٹ کو یوز کیا. گوادر کا مسئلہ ہے, وہاں پہ مولانا ہدایت الرحمان وغیرہ ہیں, ان سے آپ کو پوچھیں تو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو نظر آتا ہے. آپ ان پرسپیکٹیوز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ نے پہلے کہا کہ سیکورٹی ریلیٹڈ معاملہ ہے, اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل معاملہ ہے جس کو سیکورٹی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آپ کا یہ ویو ہے کہ پولیٹیکل مسئلہ ہے اور پھر اس کی وجہ سے سیکورٹی مسائل. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ جو پولیٹیکلی حل نہیں دیں گے, ملٹری جو سولوشنز ہوتے ہیں وہ ایک ایسپیکٹ ضرور ہوتا ہے حکمت عملی کا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ بھی ٹیبل پہ ختم ہوئی تھی. کوئی بھی جنگ ہے وہ اپنا اس کے ٹیبل پہ ختم ہوتی ہے. تو اینڈ میں مذاکرات تو آپ کو کرنے پڑیں گے, لیکن جو مذاکرات نہ کرنے کے حامی ہیں پہلے وہ گراؤنڈ سچویشنز کو گیج کر لیں. کیا آپ اس وقت اس سٹریچ میں پاکستانی فوج پہلے بہت زیادہ انگیج ہے ٹیررزم کے معاملے پہ, ویسٹرن بارڈر پہ, ایسٹرن بارڈر کا آپ کو پتہ ہے ولنریبلٹی ہماری ہمیشہ رہتی ہے. تو کیا ہم, اور جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے, کیا ہم یہ صورتحال افورڈ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتے. دیکھیں ہماری بڑی فرجائل اکانومی ہے اس وقت, اور فرجائل اکانومی جو ہے اس میں جنگیں یا لڑائیاں جو ہیں وہ ان کو کانفلکٹ کو ایوائڈ کیا جاتا ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ جس قسم کے اٹیکس ہوئے ہیں اس کا ایک خاطر خواہ جواب دینا بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس کرنا بھی ضروری ہے. یعنی فوج لڑی اور فوج کے پیچھے ایک فوج ہوتی ہے جس کا نام عوام ہوتا ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی اس کی ریفلیکشن ہوتی ہیں. اگر عوام کے سپورٹ کے بغیر تو کوئی عوام کے سپورٹ کے بغیر, اور دیکھیے نا یہ جب تک بلوچستان میں اگر آپ وار لڑیں گے اور بلوچستان کے لوگ پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو بات مشکل ہو جائے گی. اس میں انا کی بات تو نہیں ہے, ضد کی بات تو نہیں ہے. تو جو فوج کا جو مورال ہے جس کے اوپر آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ اصل تو جو سپورٹ ہے وہ ہے, وہ امپاورنگ ہے, اس کو آپ کمزور نہیں کر رہے. چونکہ ڈوگری صاحب نے کہا اسپیکنگ آئی بلونگ ٹو ایریا جو پرائمریلی آرمی کی نرسری آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے, تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے ہر قبرستان میں ہر مہینے بعد ہم وہاں پہ جنازے شہیدوں کے پڑھتے ہیں, ہر گھر میں غازی ہیں. وہاں پہ اگر آپ نے کوئی فوج کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو پولیٹیکلی اگر آپ انگیج نہیں کریں گے مالک صاحب کو یا دوسرے لوگوں کو تو پھر تو آپ کو ایک بلو بیک آئے گا. یہی بات جو عمران خان صاحب کی اگر یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو کہی ہے, آپ عمران خان صاحب کو آپ اگنور کریں گے تو اس سے بہتر ہے پھر آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیبنٹ میٹنگ کر لیں یا ایک میٹنگ کر لیں ہم نامہ کے اوپر.
دیکھ جب تک نواز شریف، عمران خان زرداری، یہ سارے مولانا فضل الرحمان، اچکزئی صاحب، مالک صاحب وغیرہ، اختر مینگل صاحب، کے پی کے لوگ، سندھ کے لوگ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے تو اس کا پھر آپ کو جو رزلٹ ہے وہ فیکٹر تو نہیں آئے گا. بیرسٹر گوہر تو ہے نا چیئرمین پارٹی کے، دیکھیے بیرسٹر بالکل درست بات ہے، بیرسٹر گوہر ہیں نہیں ہے وہ کہتے ہیں. یار بات یہ ہے کہ آپ سنجیدہ، غیر سنجیدگی ہے نا. ایک گوہر میرا بڑا ہی قابل احترام دوست ہے، بھائی ہے میرا، لیکن ظاہر اس کا وہ فگر نہیں ہے جس سے عمران خان صاحب کی بات کو لوگ سنتے ہیں اکراس دا پاکستان. آپ نے اگر سنجیدگی سے کسی معاملے کا حل نکالنا ہے اور اس میں تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے وہاں پہ بھی اپنی ضد اور انا رکھنی ہے. اور اس میں بڑا پلیئر جو ہے، بڑا پلیئر ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، جس کے فٹ پرنٹس بھی ہیں پالیٹکس میں، اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ مل کے پولیٹکس، جب تک آپ کا کمپریہنسو کنسنسس معاملہ نہیں آئے گا یہ معاملہ نہیں حل ہوگا. میں سوال دراصل آپ سے کر رہی تھی جو روکھڑی صاحب نے کہا نا کہ جو آپ کے ٹویٹر ہینڈل، یعنی عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل اور پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل، ان کے عمران خان صاحب کو اوپن کورٹ میں پیش کر لیں، سارے میڈیا سے گفتگو ہو جائے تو کنفیوژن دور ہو جائے. تو دیکھیں نا یہ بھی تو ایک ایکسیس بھی نہیں آپ دیتے، آپ ان کو پیش نہیں کرتے، الزام ان پہ لگا رہے ہیں، جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دے رہے. روکھڑی صاحب نہیں الزام ٹویٹر ہینڈل، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا خان صاحب کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ورنہ وہ کہتے ہیں وہ تو کابینہ میٹنگ ہے. بلکہ اس کے بغیر زیادہ بہتر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محترم جو ہیں ہمارے، وہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اس بیانیے کے ساتھ کہ جو چیز بھی پاکستان کو ڈسٹروائے کرے اس کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے. ابھی تک ٹویٹر ہینڈل کا ہم فیصلہ نہیں کر پا سک رہے کہ وہ کس کا ہے. ٹویٹر ہینڈل انہی صاحب کا ہے اور کس کا ٹویٹر ہینڈل ہے. تو وہ جیل سے بیٹھ کے تو نہیں چلائیں گے؟ نہیں، تو یہی تو ہم کہتے ہیں ڈینائی کر دیں. کیا انہوں نے ڈینائی کیا؟ کیا موناکو کا انٹرویو لیا جائے ڈینائی کیا؟ ہاں وہ کہتے ہیں آپ جس کے اوپر الزام ہے اس کو صفائی کا تو موقع دیں. نہیں، میں موقع میں کہتا ہوں اس وقت پوری پارٹی یہ، اور پھر کہتا ہوں را کے جو ہینڈلز ہیں، جو را اس وقت لے کے چل رہی ہے. عبد المالک صاحب نے جو بات کی، وہ بات عبد المالک صاحب کو پھر پیچھے چلے جائیں، تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جائیں. کلونیلزم میں تو کیا اس وقت نہیں برٹش کو یہ پتا تھا کہ یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہونی ہے اور اس وقت آ کر اس نے مورچہ زنی کر دی تھی؟ یہ کوئی آج کی چیز ہے؟ بلوچستان اہم تھا، پاکستان اہم ہے. یہ جو نئی ہم ویو دیکھ رہے ہیں یہ تسلسل پچھلی کا ہے لیکن ایک نیو ڈائمنشن ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ اس ویو کو تو را کو 100% افغانستان سے اور ایک اسپیسیفک گروپ کو بلوچستان ٹورڈز ایران بلوچستان کی طرف سے مدد مل رہی ہے. افغانستان کا ایک پورا سسٹم انوالو ہے اس کے ساتھ. اب ہم جس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ را کلیم کر رہی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. جی جو ملیٹنٹس ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ را کے ساتھ جڑ کر وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ یہاں پر بیٹھ کر ایڈوکیسی کیوں کریں ان ملیٹنٹس کی؟ نمبر 1. اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں. میں کس پہ جاؤں مونا؟ چودھری صاحب کی بات I will listen to it. بیرسٹر جو ہے ان کے اپنے نزدیک بیرسٹر صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹی پھر رہی ہے اس کی حیثیت ہے ہی نہیں. چاہے 90 ایم این اے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان ایم این ایز کے اندر ایسے پرانے پولیٹیشنز نہیں ہیں؟ کیا انڈیا سے لوگ نہیں ہیں جو بیٹھ کے بات کر سکیں؟ آخری پوائنٹ، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملیٹنسی کا حل آپریشن جو ہم سمجھتے ہیں نا، آپریشن جو ہم ایک کنسیو کرتے ہیں آئیڈیا کہ آپریشن ہوگا، نہیں، یہ سیک اینڈ ڈسٹرائے کا کام آپ کو کرنا پڑے گا. اور بلوچستان کا ٹیرین از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹیرین اور اکانومی لنکڈ ہے. سٹارٹ آخری فائنل ورڈ فرام آئی تھنک عامر صاحب. ہمارے پاس وقت اتنے. جی عامر صاحب، یور ویو آن دس. خان صاحب کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے یہ اے پی سی وغیرہ کابینہ میٹنگ ہوگی؟ وہ دیکھیں آئیڈیل پوزیشن اور بات ہوتی ہے، لیکن اس وقت ان کی نمائندگی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب خان کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست آپ ہی کے چینل پہ شاید کچھ دن پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ کیا اچھا ہوتا کہ خواجہ آصف اور پرائم منسٹر اس کو کہتے عمر ایوب کو کہ آئیں ہم بات کرتے ہیں. تو جب پرائم منسٹر نے عمر ایوب سے کہا کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ تو ان کو کہنے لگے تم چور ہو، تم کرپٹ ہو. کیونکہ ان سب کو ٹی وی پہ خان صاحب کو یہ بھجوانا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی بات کو فالو اپ کیا ہوا ہے اور میں آپ کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کے پارلیمنٹیرین موجود ہیں، انہیں ضرور بلایا جانا چاہیے، اے پی سی میں لے کے جایا جانا چاہیے. رائٹ ناظرین، I'll wind up on that. You to all the gentlemen. اللہ حافظ.